अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम टू ज़ुख़्रुफ़ुल कुरान चैनल। आज हमारे बयान का मौजू है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कबूल इस्लाम का वाक़या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ुल्म व तुग़यान के स्याह बादलों की इस गंभीर फ़िज़ा में एक और बरक़े ताबा का जलवा नमूदार हुआ, जिसकी चमक पहले से ज़्यादा खैराकुन थी। यानी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुसलमान हो गए। इनके इस्लाम लाने का वाक़या 6 नबवी का है, सन 6 नबवी का। वो हज़रत हमज़ा के सिर्फ 3 दिन बाद मुसलमान हुए थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके इस्लाम लाने के लिए दुआ की थी। चुनांचे इमाम तिर्मिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने इब्न उमर से रिवायत की है और इसे सही भी करार दिया है। इसी तरह तिबरानी ने हज़रत इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम बिअहिब्बिल रजुलैन इलैक। उमर बिन ख़त्ताब और अबी जहल बिन हिशाम। तर्जुमा है, ए अल्लाह, उमर बिन ख़त्ताब और अबू जहल बिन हिशाम में से जो शख्स तेरे नज़दीक ज़्यादा महबूब है, इसके ज़रिए से इस्लाम को क़ुव्वत बख्श। अल्लाह ने ये दुआ कबूल फरमाई और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मुसलमान हो गए। अल्लाह के नज़दीक इन दोनों में ज़्यादा महबूब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के इस्लाम लाने से मुतल्लिक जुमला रवायात पर मजमूई नज़र डालने से वाज़िह होता है कि इनके दिल में इस्लाम रफ्ता रफ्ता जागुज़ीन हुआ। मुनासिब मालूम होता है कि इन रवायात का खुलासा पेश करने से पहले हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मिज़ाज और जज्बात और एहसासात की तरफ भी मुख्तसर इशारा कर दिया जाए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपनी तनमिज़ाजी और सख्त गोई के लिए मशहूर थे। मुसलमानों ने तवील अरसे तक इनके हाथों तरह तरह की सख्तियाँ झेली थी। ऐसा मालूम होता था कि इनमें मुतज़ाद किस्म के जज्बात बाहम दस्त व गिरेबान थे। चुनांचे एक तरफ वो आबा अजादात की इजाद करता रस्मों का बड़ा एहतराम करते थे और बिलानोशी और लहू लहाब के दिलदादा थे, लेकिन दूसरी तरफ वो ईमान और अकीदे की राह में मुसलमानों की पुख्तगी और मसाइब के सिलसिले में भी इनकी क़ुव्वत बर्दाश्त को खुशगवार हैरत और पसंदीदगी की निगाह से देखते थे। फिर इनके अंदर किसी भी अक्लमंद आदमी की तरह शकूक व शुबहात का एक सिलसिला था, जो रह रह कर उभरा करता था कि इस्लाम जिस बात की दावत दे रहा है गालिबन वही ज़्यादा बरतर और पाकीज़ा है। इसीलिए इनकी कैफियत दम में माशा और दम में तोला की सी थी कि अभी भड़के और अभी ढीले पड़ गए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के इस्लाम लाने के मुतल्लिक तमाम रवायात का खुलासा महाजमा और तदबीक ये है कि एक दफ़ा इन्हें घर से बाहर रात गुजारनी पड़ी। वो हरम तशरीफ़ ले गए और खाना काबा के पर्दे में घुस गए। इस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे और सूरह अल-हाक़ा की तिलावत फरमा रहे थे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कुरान सुनने लगे और इनकी तालीफ पर हैरत ज़दा रह गए। इनका बयान है कि मैंने अपने जी में कहा, खुदा की कसम, ये तो शायर है जैसा कि कुरैश कहते हैं, लेकिन इतने में आपने
یہ آیت تلاوت فرمائی، انہ لقول رسول کریم وما هو بقول الشاعر قلیلا ما تؤمنون۔ یہ ایک بزرگ رسول کا قول ہے، یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے، تم لوگ کم ہی ایمان لاتے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے جی میں کہا ہو نہ ہو یہ تو کاہن ہے، لیکن اتنے میں آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، وَلَا بِقَوْلِ قَاهٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ۔ یہ صورت آخر تک مکمل کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ترجمہ ہے، یہ کسی کاہن کا قول بھی نہیں، تم لوگ کم ہی نصیحت قبول کرتے ہو، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ اس وقت میرے دل میں اسلام جاگزین ہو گیا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں اسلام کا بیج پڑا، لیکن ابھی ان کے اندر جاہلی جذبات، تقلیدی عصبیت اور آباء و اجداد کے دین کی عظمت کے احساسات کا چھلکا اتنا مضبوط تھا کہ نہا خانہ دل کے اندر مچلنے والی حقیقت کے مغز پر غالب رہا۔ اس لیے وہ اس چھلکے کی تہہ میں چھپے ہوئے شعور کی پرواہ کیے بغیر اپنے اسلام دشمن عمل میں سرگردہ رہے۔ ان کی طبیعت کی سختی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرط عداوت کا یہ حال تھا کہ ایک روز خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کرنے کی نیت سے تلوار لے کر نکل پڑے۔ لیکن ابھی راستے میں ہی تھے کہ نعیم بن عبداللہ نہام ادوی سے یا بنی زہرہ یا بنی مخروم کے کسی آدمی سے ملاقات ہو گئی۔ اس نے تیور دیکھ کر پوچھا، عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا، محمد کو قتل کر کے بنو ہاشم اور بنی زہرہ سے کیسے بچ سکو گے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، معلوم ہوتا ہے کہ تم بھی اپنا پچھلا دین چھوڑ کر بے دین ہو گئے ہو۔ اس نے کہا، عمر ایک عجیب بات نہ بتا دوں، تمہاری بہن اور بہنوئی بھی تمہارا دین چھوڑ کر بے دین ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر عمر غصے میں بے قابو ہو گئے اور سیدھے بہن بہنوئی کا رخ کیا۔ وہاں انہیں حضرت خبیب بن ارت سورہ طٰہٰ پر مشتمل ایک صحیفہ پڑھ رہے تھے اور قرآن پڑھانے کے لیے وہاں آنا جانا حضرت خبیب کا معمول تھا۔ جب حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آہٹ سنی تو گھر کے اندر چھپ گئے۔ ادھر حضرت عمر کی بہن فاطمہ نے صحیفہ چھپا دیا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے قریب پہنچ کر حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرات سن چکے تھے۔ چنانچہ پوچھا کہ یہ کیسی دھیمی دھیمی سی آواز تھی جو تم لوگوں کے پاس میں نے سنی تھی؟ انہوں نے کہا، کچھ بھی نہیں، بس ہم آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، غالباً تم دونوں بے دین ہو چکے ہو۔ بہنوئی نے کہا، اچھا عمر یہ بتاؤ، اگر حق تمہارے دین کی بجائے کسی اور دین میں ہو تو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا سننا تھا کہ اپنے بہنوئی پر چڑھ بیٹھے اور انہیں بری طرح کچل دیا۔ ان کی بہن نے لپک کر انہیں اپنے شوہر سے الگ کیا تو بہن کو ایسا چانٹا مارا کہ چہرہ خون آلود ہو گیا۔ ابن اسحاق کی روایت میں ہے کہ ان کے سر پر چوٹ آئی۔ بہن نے جوش غضب میں کہا، عمر اگر تیرے دین کی بجائے کسی دوسرا دین پر حق ہے تو اشہد اللہ الہ الا اللہ
وأشهد أن محمد رسول اللہ، میں شہادت دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، اور میں شہادت دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مایوسی کے بادل چھا گئے، اور انہیں اپنی بہن کے چہرے پر خون دیکھ کر شرم اور ندامت بھی محسوس ہوئی۔ کہنے لگے، اچھا یہ کتاب جو تمہارے پاس ہے ذرا مجھے بھی پڑھنے کو دو۔ بہن نے کہا، تم ناپاک ہو، اس کتاب کو صرف وہی لوگ چھو سکتے ہیں جو پاک ہوں، اٹھو غسل کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھ کر غسل کیا، پھر کتاب لی اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی۔ کہنے لگے، یہ تو بڑے پاکیزہ نام ہیں۔ اس کے بعد طٰہٰ سے اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری یہاں تک تلاوت کی۔ کہنے لگے، یہ تو بڑا عمدہ اور بڑا محترم کلام ہے، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ بتا دو۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کے یہ فقرے سن کر اندر سے باہر آ کے کہنے لگے، عمر خوش ہو جاؤ، مجھے امید ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعرات کی رات تمہارے متعلق جو دعا کی تھی کہ اے اللہ عمر بن خطاب یا ابو جہل بن ہشام کے ذریعے اسلام کو قوت پہنچا، یہ وہی ہے، اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا کے پاس والے مکان میں تشریف فرما ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار حمائل کی اور اس گھر کے پاس آ کر دروازے پر دستک دی۔ ایک آدمی نے اٹھ کر دروازے کی دراز سے جھانکا تو دیکھا کہ عمر تلوار حمائل کیے موجود ہیں۔ لپک کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی اور سارے لوگ سمٹ کر یکجا ہو گئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کیا بات ہے؟ لوگوں نے کہا، عمر ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بس عمر ہے، دروازہ کھول دو، اگر وہ خیر کی نیت سے آیا ہے تو اسے ہم خیر عطا کریں گے، اگر وہ برے ارادے سے آیا ہے تو ہم اسی کی تلوار سے اس کا کام تمام کر دیں گے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف فرما تھے، آپ پر وحی نازل ہو رہی تھی۔ وحی نازل ہو چکی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے۔ بیٹھک میں ان سے ملاقات ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کپڑے اور تلوار پر تلا سمیٹ کر پکڑا اور سختی سے جھٹکتے ہوئے فرمایا، عمر کیا تم اس وقت تک باز نہیں آؤ گے جب تک کہ اللہ تعالیٰ تم پر ویسی ہی ذلت اور رسوائی اور عبرتناک سزا نازل نہ فرما دے جیسی ولید بن مغیرہ پر نازل ہو چکی ہے؟ یا اللہ یہ عمر بن خطاب ہے، یا اللہ اسلام کو عمر بن خطاب کے ذریعے قوت اور عزت عطا فرما۔ آپ کے اس ارشاد کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہلکا بگوش اسلام ہوتے ہوئے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ یقیناً اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں اور یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ سن کر گھر کے اندر موجود صحابہ نے اس زور سے تکبیر کہی کہ مسجد حرام والوں کو سنائی پڑی۔ معلوم ہے کہ حضرت عمر کی زور آوری کا حال یہ تھا کہ کوئی ان سے مقابلے کی جرأت نہ کرتا تھا۔
اس لیے ان کے مسلمان ہو جانے سے مشرکین میں کہرام مچ گیا اور انہیں بڑی ذلت اور رسوائی محسوس ہوئی۔ دوسری طرف ان کے اسلام لانے سے مسلمانوں کو بڑی عزت، قوت، شرف اور اعزاز اور مسرت و شادمانی حاصل ہوئی۔ چنانچہ ابن اسحاق نے اپنی سند سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان روایت کیا ہے کہ جب میں مسلمان ہوا تو میں نے سوچا کہ مکے کا کون شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا اور سخت ترین دشمن ہے۔ پھر میں نے جی میں کہا یہ ابو جہل ہے۔ اس کے بعد میں اس کے گھر جا کر اس کا دروازہ کھٹکایا، وہ باہر آیا اور دیکھ کر بولا اہلاً و سہلاً، یعنی کہ خوش آمدید۔ کہنا کیسے آنا ہوا؟ میں نے کہا تمہیں یہ بتانے آیا ہوں کہ میں اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لا چکا ہوں اور جو کچھ وہ لے کر آئے ہیں میں اس کی تصدیق کر چکا ہوں۔ حضرت عمر کا بیان سن کر یہ سنتے ہی اس نے میرے رخ پر دروازہ بند کر دیا اور بولا اللہ تیرا برا کرے اور جو کچھ تو لے کر آیا ہے اس کا بھی برا کرے۔ امام ابن جوزی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت نقل کی ہے کہ جب کوئی شخص مسلمان ہو جاتا تو لوگ اس کے پیچھے پڑ جاتے، اسے زد و کوب کرتے اور وہ بھی انہیں مارتے۔ اس لیے جب میں مسلمان ہوا تو اپنے ماموں عاصی بن ہاشم کے پاس گیا، اسے خبر دی، وہ گھر کے اندر گھس گیا۔ پھر قریش کے ایک بڑے آدمی کے پاس گیا، شاید ابو جہل کی طرف اشارہ ہے، اور اسے خبر دی، وہ بھی گھر کے اندر گھس گیا۔ ابن ہشام اور ابن جوزی کا بیان ہے کہ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو جمیل بن معمر جمحی کے پاس گئے۔ یہ شخص کسی بات کا ڈھول پیٹنے میں پورے قریش کے اندر سب سے زیادہ ممتاز تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بتایا کہ وہ مسلمان ہو گئے ہیں۔ اس نے سنتے ہی نہایت بلند آواز سے چیخ کر کہا خطاب کا بیٹا بے دین ہو گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پیچھے ہی تھے، بولے یہ جھوٹ کہتا ہے، میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ بہرحال لوگ حضرت عمر پر ٹوٹ پڑے اور مار پیٹ شروع ہو گئی۔ لوگ حضرت عمر کو مار رہے تھے اور حضرت عمر لوگوں کو مار رہے تھے، یہاں تک کہ سورج سر پر آ گیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھک کر بیٹھ گئے۔ لوگ سر پر سوار تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جو بند پڑے کر لو، خدا کی قسم اگر ہم لوگ 300 کی تعداد میں ہوتے تو پھر مکے میں یا تم ہی رہتے یا ہم ہی رہتے۔ اس کے بعد مشرکین نے اس ارادے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر حلہ بول دیا کہ انہیں جان سے مار ڈالیں۔ چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عمر خوف کی حالت میں گھر کے اندر تھے کہ اس دوران حضرت عمر بن عاص بن واہل سہمی آ گیا۔ وہ دھاری دار یمنی چادر کا جوڑا اور ریشمی گوٹے سے آراستہ کرتا تنصیب کیے ہوئے تھا۔ اس کا تعلق قبیلہ سہم سے تھا اور یہ قبیلہ جاہلیت میں ہمارا حلیف تھا۔ اس نے پوچھا کیا بات ہے؟ حضرت عمر نے کہا میں مسلمان ہو گیا ہوں، اس لیے آپ کی قوم مجھے قتل کرنا چاہتی ہے۔ عاص نے کہا یہ ممکن نہیں۔ عاص کی یہ بات سن کر مجھے اطمینان ہو گیا۔ اس کے بعد عاص وہاں سے نکلا اور لوگوں سے ملا۔ اس وقت حالت یہ تھی کہ لوگوں کی بھیڑ سے وادی کچا کچ بھری ہوئی تھی۔ عاص نے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ لوگوں نے کہا یہاں خطاب کا بیٹا مطلوب ہے جو بے دین ہو گیا ہے۔ عاص نے کہا اس کی طرف کوئی راہ نہیں۔ یہ سنتے ہی لوگ واپس چلے گئے۔
ابن اسحاق کی ایک روایت میں ہے کہ واللہ ایسا لگتا تھا کہ گویا وہ لوگ ایک کپڑا تھے جسے اس کے اوپر سے جھٹک دیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے پر یہ کیفیت تو مشرکین کی تھی، باقی رہے مسلمان، اور ان کے احوال کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ مجاہد نے ابن عباس سے روایت کیا کہ میں نے عمر بن خطاب سے روایت کیا کہ کس وجہ سے آپ کا لقب فاروق پڑا، تو انہوں نے کہا مجھ سے 3 دن پہلے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے اسلام لانے کا واقعہ بیان کر کے آخر میں کہا پھر جب میں مسلمان ہوا تو میں نے کہا اے اللہ کے رسول، کیا ہم حق پر نہیں، خواہ زندہ رہیں یا مریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم لوگ حق پر ہو، خواہ زندہ رہو خواہ موت سے دوچار ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ تب میں نے کہا کہ پھر چھپنا کیسا؟ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، ہم ضرور باہر نکلیں گے۔ چنانچہ ہم 2 صفوں میں آپ کو ہمراہ لے کر باہر آئے، ایک صف میں حضرت حمزہ تھے اور ایک میں تھا۔ ہمارے چلنے سے چکی کے آٹے کی طرح ہلکا ہلکا غبار اڑ رہا تھا، یہاں تک کہ ہم مسجد الحرام میں داخل ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ قریش نے مجھے اور حضرت حمزہ کو دیکھا تو ان کے دلوں پر ایسی چوٹ لگی کہ اب تک نہ لگی تھی۔ اسی دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا لقب فاروق رکھ دیا۔